बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। जब दरबारों पे जाएं और ख़ास तौर पे ऐसे दरबारों पे जाएं जो कि मुक़द्दमपुर शरीफ में हो, चकवाल में, जहाँ पे सैयद रसूल शाह खाकी मदफन हो, ये दरबार जो ये मज़ार है, इनका मजाज थोड़ा सा फ़र्क है। वो इसलिए क्योंकि ये मज़ार जो है ये कलंदरों के हैं, इसलिए यहाँ पे जो लोग आते हैं उनका मजाज भी हल्का सा मुख्तलिफ होता है। कोई जज़ब की कैफियत में होता है, कोई मजज़ूब होता है, कोई अपने उस कैफियत में होता है जहाँ पे कि उसके वो दुनियावी हालात नहीं होते। इसलिए शरीयत का तलाक़ करते हुए उनके ऊपर यह फ़ैसला देते हुए थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ती है और थोड़ी सी उनको भी एज देनी पड़ती है कि वो अपने मामलात को जैसे भी कह रहे हैं या कर रहे हैं उनको उन्हीं की हालत में समझा जाए, उनको हम दुनियावी हालत में ना समझे। इसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ। दरबार पे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं और देखिएगा जो लोग बाहर से भी आए हैं या लोकल भी हैं, उनका मजाज गुफ्तगू, मजाज अंदाज और मजाज सोच अपने मुर्शद के लिए किस कदर मुख्तलिफ है। जब आप अपने किसी के ऐसे शख्स के घर में जाएं जहाँ पे कि उसके मुर्शद की तस्वीर हो, तो हम अक्सर सोचते हैं कि वो तस्वीरें कैसे खींचते हैं। वो तस्वीरें ऐसे खींचते हैं कि वो स्टॉलों पे बाहर मिलती हैं। आप अपने जिस मुर्शद की तस्वीर चाहें वो फ्रेम्ड और अच्छी कैप्शन के साथ मिल जाएगी। लेकिन एक बहुत बड़ा कल्चर डिफरेंस जो और चीज़ों ने डाला है वहाँ पे कि यूनिफॉर्म्स ने, कैप्स ने डाला है। मिसाल के तौर पर यहाँ जितने सारे बच्चे हैं, ये भैया आप कैप बेच रहे हैं? जी जी। कितने का एक कैप है? 70 रुपए का। जी जी। अच्छा ये बताइए, ये सिर्फ यही कैप क्यों बेच रहे हैं, कोई और कैप क्यों नहीं बेच रहे? ये दरबार शरीफ पे आए, इधर महफिल पे हमारा ये एक सिलसिले का रंग है, तो इस वजह से हम यही कैप यहाँ पे यूज़ की जाती है। इधर आइए। आपने कब बैत किया? मुझे तकरीबन 10 साल हो गए। क्या मिला? बिल्कुल अल्लाह ताला का रास्ता जो हिदायत है, बुजुर्गों के यहाँ आते हैं तो साफ ज़ाहिर है कि आपको मिला क्या? दीन मिला है हमें। मिसाल के तौर पे दीन में क्या मिला? कि अल्लाह ताला की इबादत करें। हाफिज हो गए? बिल्कुल, चंद चीज़ें जो हैं वो हमने याद भी की हैं, दुआएं वगैरह याद की हैं और उनकी बातें याद की हैं। किन की? हमारे पीर साहब जो हैं, हाँ। जो वो वहाँ पे खिताब करते हैं, हाँ। कुरान और हदीस की रोशनी में। अच्छा, आप में से कौन एक शख्स वो बात बताएगा जो उसको बैत करने के बाद यहाँ मिली? वो कौन होगा? मैं सब बता जी। रूहानी सुकून। इससे पहले ये होता था कि बैत करने से पहले मुख्तलिफ मसाइल में, ये दुनियावी जो मसाइल हैं उसमें गिरे होते थे। लेकिन जब से पीर साहब की बैत की है उसके बाद मसाइल होते भी हैं लेकिन महसूस नहीं होता। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि किसी परेशानी में होते भी हैं और पीर साहब को बताते नहीं हैं, सिर्फ आके बैठ जाते हैं जनाब की बारगाह में, और बैठने से ही वो जो गिरे होती हैं वो आप खुद ब खुद हल हो जाती हैं। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, हमेशा ऐसे ही रखे। ये वो लोग हैं जिनको कि हम मुरीदैन कहते हैं। मुरीद ज़ाहिर है वही है जिसका कि पीर जो है वो ज़िंदा भी है, सलामत भी है, चाहे वो ज़ाहिरी तौर पे पर्दा कर भी गया हो। लेकिन इनकी जो अकीदत है, इनकी जो मोहब्बत है, ज़ाहिर है इनका मिशन भी मोहब्बत है, लेकिन इनकी जो अकीदत और मोहब्बत है उस पर सवाल इसलिए नहीं उठाया जा सकता कि ये जुनूनी कैफियत है। इसलिए जुनून के अंदर जो कोई भी कह रहा है वो उसके लिए हक है, सच है, वो झूठ नहीं बोल रहा। लेकिन ये जो इल्मी बातें हैं, ये इसको तंज ना समझिएगा, इसको सिर्फ इसलिए मैं कर भी जाता हूँ ताकि आप में से जो ज़ौक़ रखने वाले और इल्म रखने वाले लोग हैं उनकी भी तशफ़ी रहे कि मामला जो है वो गुमराही का नहीं है, मामला इश्क और मोहब्बत का है। जितने भी उर्स होते हैं इन पे और कोई फ़ायदा किसी को फैज़ का हो या ना हो, लेकिन एक फ़ायदा ज़रूर होता है, वहाँ पे जो इकनॉमिकल एक्टिविटी है वो बहुत बढ़ जाती है। लोग अपना सामान लेकर आते हैं। मिसाल के तौर पे अगर चकवाल में पहलवान रेवड़ी
یا ایک کھانے والی چیز کا بہت ذکر ہے، تو یہاں پہ اور بہت سے ایسے لوگ جو کہ یہ بناتے ہیں وہ آتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہاں پہ ایک اکنامیکل ایکٹیویٹی سارا سال جاری رہے گی، اور پھر ان دنوں کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی روزگار جو ہے وہ لگی ہوتی ہے. دوستوں سے پوچھتے ہیں کیوں آتے ہیں اور کیسے آتے ہیں. السلام علیکم بھیا. وعلیکم السلام. کیا نام آپ کا؟ معین احمد. معین کہاں سے آئے آپ؟ لاہور سے. لاہور کیا لینے آئے یار؟ لاہور میں علی حجویر کا دربار چھوڑ کے یہاں کیا لینے آئے ہو؟ جی وہ بھی داتا کی حجویری، لیکن ہمارے پیر و مرشد سرکار ہیں، سلام کرنے آئے ہیں. کیوں بنایا پیر و مرشد آپ نے؟ کیوں بنایا ہے؟ اس محبت کے لیے. اچھا یہ چیٹنگ کرا رہا ہے ساتھ ساتھ ہمیں؟ نہیں چیٹنگ نہیں کروا رہا. میرے والد صاحب جی بڑے پیر صاحب تھے جو ان کے مرید ہیں، تو انہوں نے پھر ہمیں بھی مرید بنتے ہیں لوگ، ان کو کیا ملتا ہے؟ کیوں بنتے ہیں؟ کیونکہ جو انہیں سبق دیتے ہیں، جو سیدھی راہ پہ لگاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جو اللہ کے اچھے بندے ہیں، نیک بندے ہیں، تو ہمیں بھی لاہور میں ہے ہی کوئی نہیں، بہت ہیں. تو بس جہاں سے زیادہ فیض ملے وہاں پہ عوام جاتی ہے. آپ کہاں سے ہیں؟ لاہور سے سر. ماشاء اللہ تعالیٰ سارا لاہور ادھر ہی آ گیا ہے. کیا کرتے ہیں آپ؟ سر میں اسکرین پرنٹنگ کا کام کرتا ہوں، ماسٹر ہوں. اچھا یہاں کیا لینے آئے ہو؟ سر میں سرکار کا عرس مبارک ہے تو اس وجہ سے حاضری دینے کے لیے آیا. اچھا سرکار مبارک جو ہیں ان کی مجھے سبق بتاؤ، کیا انہوں نے کیا بتایا کیا کرنے کے لیے؟ انہوں نے بتایا کہ نماز پڑھو، ذکر کرو، سیدھی راہ پہ لگو، اچھا الٹے کام چھوڑ دو سارے. ہاں جی. حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ جی. ماشاء اللہ. دعاواں تہاڈیاں. سر میریاں کیوں دعاواں سر؟ تہاڈی مرشد دیاں دعاواں کیوں نہیں؟ سارے مرشد دیاں بھی دعاواں نے، تہاڈیاں بھی ماشاء اللہ دعاواں نے. ماشاء اللہ. کی نا جے؟ مبارک علی. کتھوں آئے ہو؟ لاہوروں. او اللہ دے ولیو، لاہور چھڑ کے ڈنڈا پھڑ کے تسی آ گئے ہو. السلام علیکم. ہاں جی. کی منگن آئے ہو؟ اسی اپنے پیر صاحب دا دیدار کرن آئے ہیں. اچھا ہاں جی. تو انہاں دیاں دعاواں ماشاء اللہ. ہاں جی. ملو گے؟ انشاءاللہ کی جی. منگو گے؟ منگاں گے جی انہاں کولوں خیر منگاں گے بس، بھی سانوں رحمت ہوئے. بڑی مہربانی بڑی مہربانی. السلام علیکم بھائی جی. کہاں سے آئے؟ لاہور سے. لاہور سے آج ہی آ رہے؟ ہاں جی ہاں جی. کیا لینے؟ سرکار کا زیارت کے لیے اور اس کیوں کے لیے. سارے آئے لاہور سے؟ ہاں جی. ماشاء اللہ. میں حیدرآباد سے آیا ہوں. حیدرآباد سے تشریف لائے؟ حضور راستے میں کئی ایسے پڑے ہوں گے مزار دربار جہاں پہ ہدایت کے لیے لوگ یہاں سے جاتے ہیں. نہیں ہدایت تو یہاں سے ملنی تھی. ماشاء اللہ. ہاں تو میرے آقا نے بلا لیا یہاں ہدایت کے لیے، ہم آ گئے. آپ کہاں سے آئے؟ جی میں دیپال پور سے آیا ہوں. ماشاء اللہ. دیپال پور. واہ 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 واہ. دیپال پور کی خصوصیت کیا ہے؟ دیپال پور میں ویسے تو بہت اچھا علاقہ ہے، خوبصورت ہے. اچھا سب سے اچھا وہاں پہ بھی اولیاء کرام کی یہ خاص نواز. یہاں سے کیا مانگو گے آج اللہ پاک سے جو حضور کی بارگاہ میں آئے ہیں تو حضور کو ہی مانگیں گے. حضور کی محبت، آپ کی چاہت. آپ یار نام کیا آپ کا؟ جی مشتاق نام ہے. مشتاق ذرا گلے مل رہا ہے. واہ 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 واہ. کیا خوبصورت بات کی. مشتاق کہتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ آنا ہے اور اپنے مرشد سے مانگنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نبی پاک کی محبت کو. یہ وہ جذبہ ہے جو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اپنے راستوں پہ بھی، اپنے عقائد میں بھی، اپنی سیرت میں بھی اور اپنی سنت میں بھی زندہ رہے گا. آباد رہیے آباد رہیے. وقفہ لیتے ہیں واپس آتے ہیں. نعت سنتا رہو، نعت کہتا رہو، آنکھ پر نام رہے، دل مچلتا رہے. نعت سنتا رہو، سبحان اللہ. نعت کہتا رہو، آنکھ پر نام رہے، دل مچلتا رہے. نعت سنتا رہو. بے سہاروں کا کوئی سہارا نہیں، مصطفیٰ کے سوا تو گزارا نہیں. اللہم صلی اللہ محمد والی. بے سہاروں کا کوئی سہارا نہیں، مصطفیٰ کے
की चश्मे करम हो तो कुछ गम नहीं, चाहे सारा जमाना बदलता रहे, नात सुनता रहूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जो इश्क रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी खोज के रास्ते हैं। हर शख्स उस रास्ते की तलाश में है, हर शख्स ने अपना रास्ता बनाया है। ये एक ऐसा दरिया है जो अपने रास्ते इस शहर में, इस दुनिया में खुद निकालता है। भाई यजीद बस्तामी रहमा हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के पास गए और जब दरवाज़े पे दस्तक दी तो गुलाम ने पूछा कि कौन आया है। हज़रत भाई यजीद कहते हैं कि इसी सवाल का जवाब देने तो मैं यहाँ आया हूँ। बुजुर्गों की एक बहुत बड़ी जो कदर होती है, जो वैल्यू होती है, जो निशानी होती है, वो कूज़े में समो देते हैं बात को। और गौर कीजिए, यही मजाज रब ताला होता है। वो एक आयत के अंदर सदियों को लपेट देते हैं। जो लोग आते हैं यहाँ पे, वो क्या तलाश करते हैं और क्या मिलता है, ये वो जानते हैं और उनका रब जानता है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। आप कहाँ से आई बेटा? अमेरिका से। किस जगह से? साउथ कैरोलिना। और अमेरिका से यहाँ पे आप तशरीफ़ लेकर आए, क्या पर्पस क्या था, मोटिव क्या था? पर्पस था अल्लाह को ढूंढना, क्योंकि मैं बचपन से अल्लाह को ढूंढ रही थी। आपको कभी लगा कि अमेरिका में नहीं है अल्लाह? नहीं, यहाँ पे आके मुझे जब पीर साहब मिले तभी मुझे अल्लाह मिला। उससे पहले तो मुझे कुछ भी नहीं पता था, ना इस्लाम के बारे में, न किसी और चीज़ के बारे में। बिल्कुल मैं लॉस्ट थी इस दुनिया में। अच्छा। और जो इस्लाम की पिक्चर मुझे बचपन में दिखाई गई, वो इस्लाम से तो मैं डरती थी, क्योंकि लोग, मैं देखती थी कि वो दाढ़ियाँ भी हैं, वो नमाज भी पढ़ रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो आके ना दूसरों को, उनको पता है कि किस तरह से ट्रीट करना है, अपनी बीवियों को मार रहे हैं, ना उनको रिश्तेदारों से साथ रहते हैं सही से। तो अमेरिका में भी? नहीं, मैं पाकिस्तान में पैदा हुई थी, और अमेरिका में भी मैंने देखा है मुसलमान ऐसे होते हैं जो डबल फेस, हर जगह से मुझे ना उनके अंदर टॉलरेंस नजर नहीं आती है मुझे। जो इस्लाम का जो रियल मीनिंग था वो मुझे पीर साहब ने बताया कि सिर्फ मोहब्बत है, तो सिर्फ मोहब्बत, सारी मोहब्बत है, सारा मोहब्बत से भरा हुआ इस्लाम। और इसको इतना ख़राब कर दिया है कि लोग, मुझे से लोग जो नहीं समझते, जिनको कोई बताने वाला नहीं है, जब वो रियल पिक्चर देखता है लोगों की तो वो बहक जाता है, वो भटक जाता है, उसको नहीं समझ आती है। जब कोई आपको इस तरह औलिया अल्लाह मिलता है और जिस तरह से वो आपकी अंदर की डार्कनेस, आपकी सारा नफ्स आपको दिखाता है, आपके सामने खोल के रख देता है। आपका नाम क्या है? रिदा। रिदा, रिदा पूरा नाम क्या है? रिदा, रिदा खान। रिदा खान ने एक बड़ी खूबसूरत बात अर्ज़ की आपसे कि जो बचपन में उसको इस्लाम की तस्वीर दी गई, उससे वो खौफज़दा थी। मुझे लगता है कि ये वो कलाम है जो ये एक अमेरिका से, पाकिस्तानी बॉर्न एक अमेरिका से बच्ची आके जो आपको कह रही है। अगर तो हदायत लेनी है मिंबर ने, तो मेरे ख्याल में रिदा का कहना काफ़ी है कि आप इस्लाम की वो तस्वीर पेश करने में क्योंकि नाकाम रहे, आपने जो खौफ की तस्वीर पेश की उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सके। वो मोहब्बत का पैगाम जो था वो हमें मिंबर से क्यों नहीं मिल सका, लेकिन खानकाहों ने वो जो कमी थी वो पूरी की और कमाल किया। ये इश्क रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी दुआ है कि वो खानकाहों से तो मिलता है, लेकिन क्या ही कमाल हो कि ये जो झरने हैं ये हमारे मिंबरों से भी इसी तरह बहें जिस तरह खानकाहों से बहते हैं इंशाअल्लाह ताला। आपका नाम बेटा? अफशीन ज़ुबैरी। अफशीन ज़ुबैरी, आप मुझे ये बताइए कि आपने कब से ये हदायत पाने का शौक़ शुरू किया कि मुझे हदायत मिले और मैं किसी के पास जाऊँ? मुझे असल में औलिया कराम या ऐसी चीज़ों का बिल्कुल मालूम नहीं था। मुझे बस ये पता था मुझे अल्लाह ढूंढना है। मैं बहुत अमेरिका में मैं बहुत जगह गई हूँ। आपकी कितनी उम्र है? मैं 36 ईयर्स की एज में आपने अल्लाह ढूंढने का शौक़ कब पैदा किया? नहीं, मेरा बहुत शौक़ था बचपन से। हमेशा से था। वाह वाह वाह, अल्लाह जी बिल्कुल। जैसे मैं समझती थी मुझे जैसे मैं जहाँ पे जा रही थी, मुझे कहीं जैसे वो जो एक सुरूर होता है, एक जो उनको जानना, वो नहीं था। बस नमाज, कुरान, ये सब मेरा शौक़ तो था, लेकिन उसमें वो जैसे फीलिंग्स नहीं थी। जैसे था कि बस मैं एक रिचुअल्स जैसे कर रही हूँ, तो इसलिए मैं ढूंढती थी, मैं बहुत सारी सर्कल्स में बैठती थी, लेकिन फिर भी मुझे होता था। आपने कभी ये क्यों नहीं सोचा कि मुझे नमाज में सुरूर क्यों नहीं मिलता, मुझे कुरान की तलावत में सुरूर क्यों नहीं मिलता? जबकि इमाम अली कहते हैं कि जब अल्लाह ताला चाहता हूँ कि मैं अल्लाह ताला मुझसे बात
بات کرے جی تو میں قرآن پڑھتا ہوں جی تو یہ تو گفتگو خداوند ہے جی، لیکن وہ ایک ڈسٹریکشن سی رہتی ہے کیونکہ ہم لوگ کو اصل میں ان سب چیزوں کے اصل میں اس کا ڈیپ معنی نہیں پتہ ہوتا. صحیح. تو اس وجہ سے وہ چیز دل پہ نہیں اترتی تھی. ایک تھا کہ میں وہاں پہ جو اسکالرز ہیں وہ علم سکھا رہے ہیں لیکن اس میں کچھ بات ہی نہیں تھی. بس ایک تھا کہ نالج اب پیپر لکھ رہے ہو لیکن نالج سیٹسفائنگ نہیں ہوتی, اس میں وہ مزہ نہیں ہے. نالج میں مزہ نہیں ہے, اس میں وہ دل پہ جو اثر آئے, وہ جو میرے مرشد نے میری ایک نظر میں جو میرا دل میں اثر کیا ہے وہ چیز تو بالکل بھی نہیں مجھے کبھی ملی. ابھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو وہ مل گیا جو آپ پانا چاہتی تھی؟ جی بالکل مل گیا. راضی ہو اس سے؟ بہت زیادہ. کل اگر موت آ جائے تو تمہیں کوئی ریگریٹ ہوگا؟ بالکل نہیں. بس میرا مرشد مجھے مل گیا, مجھے اور کیا چاہیے. واہ واہ, میرا مرشد مجھے مل گیا, مجھے اور کیا چاہیے. یہ خیال سب کا ہونا چاہیے. مرشد جدا ہو سکتا ہے, خیال جدا نہیں ہو سکتا. واہ. السلام علیکم فاطمہ. یہ پاس کریں گی تو سائنس ہوگی ورنہ سائنس نہیں ہو سکتی. یہ فرمائیے کہ آپ نے اپنے اصل نام کو چھوڑ کے, یزدانی کو چھوڑ کے خاکوی کیوں لگایا؟ یہ جو میرا نام ہے یہ میرے مرشد پاک نے مجھے عطا فرمایا ہے. جب میں فرسٹ ٹائم چینلز پہ گئی تو مرشد پاک نے فرمایا کہ تم اپنے نام کے ساتھ خاکوی لگاؤ, تو پھر جب اسی وقت سے یہ خاکوی نام میرا چل رہا ہے. میری ایک پہچان, میری ایک نسبت, جس نسبت سے میں جڑی تو میرے مرشد پاک نے وہ میرا پہلا پروگرام دیکھا اور پھر اسی وقت آن ایئر جس وقت میں تھی اسی وقت میں نے وہ نام چینج کروایا. چینج کرا کے اس وقت سے ہی یہ نام میرا چل رہا ہے. عورتیں جو ہیں وہ شادی کے بعد نہیں نام چینج کرتی, کہتی ہیں ہمارا رائٹ ختم ہو جائے گا. آپ نے مرشد کے کہنے پہ کر لیا. مرشد کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں ہم. اچھا, یہ جو محبت ہے فاطمہ مرشد پاک کی, اس محبت کو آپ لفظوں میں کیسے ایکسپلین کرتے ہو؟ یہ کیا ہوتی ہے؟ انسان اپنی ماں سے بھی پیار کرتا ہے, باپ سے بھی کرتا ہے, بیوی سے کرتا ہے. یہ محبت کیا چیز ہے؟ یہ افضل ہو جاتی ہے اس سے یا اسی میں سے ایک محبت ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں, اگر آپ کا مرشد کامل ہے, اور کامل مینس ہے کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے نور سے بنے ہوئے ہیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پنجتنی گھرانے کو جو ہے وہ اپنی چادر کے ساتھ سمیٹا, اور اس نور کے ساتھ ہمیں چلنے کی تلقین عطا فرمائی. اب اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک ہماری محبت ان سے کامل نہیں ہوتی, اہل بیت اطہار سے. تو میرے مرشد کریم جو ہیں وہ اہل بیت اطہار سے ان کا تعلق ہے, اور جب میں یہاں آئی اور اطہار کا نبی سے تعلق ہے, بالکل نبی سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ان کا تعلق ہے, ان کے خون میں یہ چیز شامل ہے. اور اس کی یہ واضح نشانی ہے کہ جب وہ کسی کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو جو ہمارے مردہ دل ہوتے ہیں, مردہ دل یعنی کہ ہم اللہ کی یاد سے جو غافل ہوتے ہیں, اللہ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں اور ہمیں بالکل اسلام کا نہیں پتہ ہوتا ہے, ہم اس ظاہری اسلام کا لبادہ اوڑھ کے چل رہے ہوتے ہیں. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. آپ کہاں سے آئے؟ میں شکاگو یو ایس اے. شکاگو سے آئے. آپ کا نام ہے؟ مبشر مستواری. مبشر بھائی, آپ کیوں یہاں میں 8 سال سے آ رہا ہوں, اور یہاں پر جو مجھے سکون ملتا ہے, اور یہاں سے جب میں واپس جاتا ہوں اور پورے سال میں طلب کرتا ہوں یہاں واپس آنے کی, وہاں جا کے جاب کرنا, اور یہ جو سارے دیگر جو معاملات ہوتے ہیں, بزنس, یہ وہ, فیملی, مگر جو ایک یہاں پر ایک قلبی سکون ہے اور ایک مستی ہے اور ایک ریلیکس فیلنگ ہے, کنٹینٹمنٹ ہے, یہ چیز دنیا میں کہیں بھی نہیں ملتی ہے. اب بس وہ یہاں آ کے ان کے سامنے بیٹھ کے جو ایک عشق کی مستی ایک فیلنگ جو آتی ہے, ایک جذبہ آتا ہے, وہ مجھے واپس لے کے آ جاتی ہے, وہ بار بار کھینچ کے لاتا ہے. بلال شاہ صاحب السلام علیکم. حضور یہ فرمائیے کہ اتنی جد و جہد, اتنی محنت, سارا کچھ زندگی کا جو حاصل تھا وہ آپ نے قدموں میں نچھاور کر دیا بابا جی کے. حضور کوئی تو مقصد حاصل ہوا ہوگا؟ مقصد ایک ہی تھا جی, پیار حاصل کرنا, اور وہ بے شمار حاصل ہوا اور بے شمار حاصل ہوتا جا رہا ہے. آگے بانٹ رہے ہیں؟ بانٹ بھی رہا ہے, کیونکہ بانٹنے والے وہی ہیں. اتنا رونق لگی ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے. ہمیں تو وہ وقت یاد ہے کہ یہاں جب ہم نوک کرتے تھے ڈور, اور پیر صاحب خود باہر تشریف لے کے آیا کرتے تھے, اور ہم دونوں بیٹھا ہوا کرتے. وہ بھی دور اچھا تھا, بہت اچھا تھا, بہت اچھا. ہر دور ہی اچھا ایوولوشن ہے, ہر گھڑی آنے والی گھڑی سے بہتر. تو اسی ماحول کے اندر پرورش پائی ہے, اور یہی دیکھا ہے کہ محبت ہے اور بے شمار ہے, انکاؤنٹیبل ہے.
وہ ملتی جاتی ہے، وہ ملتی جاتی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آتی ہے بلکہ بڑھتی جاتی ہے۔ یہ جب محبت کہتے ہیں تو اس سے مراد عاجزی، سکون، چاشنی، ہر تھنگ جو اس کی پورے لوازمات ہو سکتے ہیں وہ ہیں، وہ سب موجود ہیں۔ اچھا، جب سے آپ بابا جی کے پاس آنا شروع ہوئے کبھی مزاج میں تلخی آئی، غصہ آیا؟ کس کی؟ آپ مزاج میں غصہ آ جاتا ہے کبھی کسی پہ؟ کیوں نہیں آتا، ہم نارمل بندے ہیں، مطلب سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ محبت نارمل نہیں ہے نا، تو یہ محبت اس چاشنی میں وہ غصے کو اور اس نفس کو ڈبو کیوں نہیں دیتی؟ دیکھیں، ہم لوگ تو پیر صاحب نہیں ہیں نا، ہم لوگ تو عام لوگ ہیں جو ان کی فالوئنگ میں جا کے تربیت حاصل کرتے ہیں اور آہستہ 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 مزاج میں تبدیلی آتی جاتی ہے۔ اب میرا بیک گراؤنڈ جیسے میں ایکس آرمی آفسر ہوں، وہاں سے میں نکلا بڑے ینگ ایج میں، بٹ میں ینگ ایج میں یہاں آیا ہوں پیر صاحب کے پاس۔ آئی واز اونلی لائک 17 ایئرز اولڈ جب میں پیر صاحب کے پاس آیا، تو اس سے لے کے ابھی تک بڑا ٹائم گزرا، بڑی سمجھ آئی چیزوں کی ماشاءاللہ۔ اور ایکچولی میری جو لائف پیٹرن میں سمجھ سے زیادہ محبت کا چکر ہے، ٹھیک ہے، سمجھنے کے لیے نہیں کہ کوئی فقیری چاہیے یا کوئی چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، بس محبت مانگنی ہے کہ دینی ہے؟ دونوں، نہ مانگنی ہے کیونکہ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ ہے ہی بے شمار۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے 70 دفعہ محبت کرتا ہے، ماں تو 1 دفعہ کرتی ہے۔ تو یہ تو پھر کیونکہ ہمارا سفر سب کا ادھر ہی ہے، اللہ کی کمال بات ہے۔ ایک بات تو آپ کو بڑی واضح ہوگی کہ درگاہوں پہ جو لوگ یہاں پہ سب آتے ہیں وہ ایک ہی چیز کے متلاشی ہیں، محبت کے، آپ کے اخلاص کے۔ کمال ہے، اگر یہ چیز آپ کے معاشرے میں ہوتی، آپ کے گھروں میں ہوتی، تو پھر شاید وہی آپ کے مرشد ہوتے۔ یہ کمیاں پوری کرنے کے لیے خدا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دیتا ہے۔ ہر مزار پہ، ہر دربار پہ، ہر خانقاہ پہ خدمتگار ہوتے ہیں۔ کوئی جھاڑو دینا چاہتا ہے، کوئی صفائی کرنا چاہتا ہے، کوئی کھانے کا لنگر کا کرنا چاہتا ہے، کوئی پاؤں دبانا چاہتا ہے۔ اس بات کو میں ذاتی طور پہ اگر بڑے ادب سے کہوں تو امام مالک سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ علم کی طرف کیوں جاتے ہیں، آپ باقی بھی دیکھیں، انہوں نے کہا یہ تمام رزق ہے، یہ تمام رزق ہے۔ کسی کو اللہ نے کھانے کا رزق دیا ہے، کسی کو صحت کا رزق دیا ہے، کسی کو خدمت کا رزق دیا ہے، کسی کو عبادات کا رزق دیا ہے، کسی کو سارے رزق دیے ہیں۔ یہ جو بچہ ہمارے پاس ہے اس کو بھی اللہ نے رزق دیا ہے، اور وہ رزق ہے لوگوں کی خدمت کا۔ بھیا کیا نام ہے کیا آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محمد متین نام ہے میرا۔ محمد متین، مجھے یہ بتاؤ کہ تم جتنی لوگوں کی خدمت کرتے ہو اور جتنے تم سے سارے راضی جاتے ہیں، تمہیں اس سے کوئی چاہیے لوگوں سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ صرف میں اپنے مرشد سے پیار کرتا ہوں، ان کی وجہ سے سب سے پیار کرتا ہوں، ان کی تربیت سے سب سے پیار۔ تم مرشد سے کیوں پیار کرتے ہو؟ بس میری محبت ہے ان کے شروع سے۔ کچھ اس محبت کے لیے مرشد نے دیا تمہیں؟ مجھے چاہیے بھی کچھ نہیں، صرف مجھے وہی چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ کچھ نہیں چاہیے؟ صرف یہ سب چاہیے بس، اور کچھ نہیں چاہیے۔ ابھی لگتا ہے تیری شادی ہوئی نہیں ہے؟ مجھے چاہیے بھی کچھ نہیں، شادی کا میں شوقین ہوں۔ اچھا، اس بیٹے کا کیا نام ہے؟ یہ مائک لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا نام آپ کا؟ شعیب مستواری۔ اچھا، یہ بتائیے کہ آپ اپنے نام کے ساتھ اپنے ابو کا نام نہیں لگا رہے، اپنی کاسٹ کا نام نہیں لگا رہے، مستواری کا جب نام لگاتے ہیں جی جی، تو اس کی وجہ عقیدت ہے، شناخت ہے یا بغاوت ہے؟ اس کی وجہ عقیدت بھی ہے اور شناخت بھی ہے، کیونکہ مجھے جو ہے وہ جتنے بھی لوگ جانتے ہیں وہ میرے مرشد کی وجہ سے ہی جانتے ہیں، اور ان کی وجہ سے ہی۔ آپ کی اپنی کوئی شناخت نہیں ہے؟ میری اپنی کوئی شناخت نہیں ہے۔ مجھے یہاں آنے سے پہلے ایک سمپل ایک انسان تھا، جب یہاں پر آیا۔ سارے سمپل انسان ہوتے ہیں یار؟ نہیں، ایک سمپل، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں آنے سے پہلے ایک کامن جس طرح ایک زندگی گزارتے ہیں اس طرح سے تھا، لیکن جب پیر صاحب کی خدمت میں آیا، جب ان کا خادم ملا، جب انہوں نے مجھے پیار دیا، تو پھر میری ایک پہچان بنی۔ ان کی نسبت سے لوگ مجھے جاننے لگے کہ یہ ان کا خادم ہے، فلاں پرسنالٹی کا، پیر مستوار کلندر کا یہ خادم ہے، تو ان کی وجہ سے مجھے اور زیادہ عزت اور پیار اس زمانے سے اور اس معاشرے سے مجھے ملا۔ یہ کمی کوئی اور پوری کرنی چاہیے تھی کسی اور کو، والد کو، والدہ کو، کسی اور کو، بہن کو، بھائی کو، کسی اور کو؟ نہیں، جتنا پیار پیر صاحب نے دیا اتنا پیار اس دنیا میں مجھے کوئی اور نہیں دے سکتا، نہ والد،
نہ والدہ نہ گھر والے، یا یہاں آ کر جتنا مجھے پیر صاحب نے پیار دیا، انہوں نے بالکل اپنی اولاد کی طرح جس طرح اپنے بچوں کو ٹریٹ کیا، بالکل اسی طرح سے مجھے ٹریٹ کیا، اسی طرح مجھے پڑھایا لکھایا، اسی طرح انہوں نے مجھ پر محنت کی جس طرح انہوں نے اپنے سگے بیٹوں پر، اپنی اولاد پر محنت کی۔ یہ تمام بچے آپ دیکھ لیجئے، ان کے چہروں کو غور سے پڑھیے اور ان کے کلام کو غور سے سنیے۔ یہ صرف ایک ہی چیز کے بھوکے ہیں، نہ ان کو عزت چاہیے، نہ روٹی چاہیے، نہ ان کو مکان چاہیے، نہ گرمی نہ سردی، ان کو محبت چاہیے۔ یہ اتنا بڑا ویکیوم اس معاشرے کا، جو شاید میری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی، اور سب سے بڑھ کے ممبر کی ذمہ داری ہے۔ ہم بانٹنے میں ناکام رہے اور آج ہمیں یہ محبت جہاں سے ملی، ہم انہی کے ہو کے رہ گئے۔ ماشاءاللہ، سلامت رہیے اور اللہ آپ کو اس خدمت کرنے کا اجر عطا فرمائے۔ آمین۔ پیر مستوار قلندر ہمارے ساتھ ہیں چکوال سے، جو کہ جگہ ہے مقدوم پور شریف، اور عرس سید رسول شاہ خاکی کا۔ یہ جو عرس ہوتے ہیں یہ کامیاب اس وقت ہوتے ہیں جبکہ ان کی گدیاں جو ہیں وہ زندہ رہیں، اور زندہ رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ ماشاء اللہ تعالیٰ قلندر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور یہ فرمائیے کہ رسول شاہ صاحب کا جو پیغام آج آپ اپنے خطبے میں دیں گے، یا جو بھی ان کی تعلیمات ہیں، وہ کیا ہیں جو کہ آج پاکستان، ساری دنیا میں لوگ سنیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے کہا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ وہ اللہ کے بندے ہیں جن کو حزن و ملال نہیں ہوتا، اور یہ اس طمانیت کے مقام پر فائز ہوتے ہیں کہ ان سے جو ملتا ہے اس کو بھی سکون عطا ہو جاتا ہے۔ تو یہ لوگ زندہ رہیں حیات ظاہری میں بھی، یا پردہ کر لیں، یہ فیض جاری رہتا ہے، اور جب پردہ ہو جاتا ہے، باطن میں چلے جائیں، پردے میں چلے جائیں، تو پھر بھی یہ فیض جاری رہتا ہے۔ اس لیے ہم اس کورس کہتے ہیں کہ یہ شادی ہے، اور یہ ماحول بھی شادی کا ہی ہوتا ہے، ماحول بھی شادی کا ہوتا ہے۔ یہ فقیر کی خوشی کا اس لیے زیادہ دن ہوتا ہے کہ اس دن اس کا وصال یار ہوتا ہے۔ واہ 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 واہ، یہ بھی عنصر اچھا ہے، کیونکہ اس دن وہ اپنے یار سے ملا، تو یہ خوشی کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ تو اس حوالے سے یہ منایا جاتا ہے، قرآن کریم بھی پڑھا جاتا ہے، نعتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نظرانہ عقیدت بھی پیش کیا جاتا ہے، منقبت، محفل سما، اور تمام امور کو ہم لے کے چلتے ہیں۔ اور یہاں پہ ساتھ ساتھ دین کی بھی تربیت ہے، روحانیت کی بھی تربیت ہے۔ شاہ صاحب لگتا نہیں کہ چیز ایک ہی ہے، چیز ایک، واہ 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 سبحان اللہ۔ ایسا نہیں لگتا کہ ہمارے ہاں جتنی بھی باراتیں ہوتی ہیں، ہر بارات میں یہی ہونا چاہیے جو عرس پہ ہو رہا ہے؟ ایسے تب ہو سکتا ہے کہ جب لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے مقام کو پا لیے جائے، تو پھر زندہ رہے تب بھی ایسا ہے، مر جائے تب بھی ایسا ہے، تو ہو ہی زندہ جاتا ہے۔ بلے شاہ سا مرنا نہیں، گور پہ کوئی اور۔ واہ 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 واہ۔ حضور تعلیمات میں آپ کو لگتا ہے کہ قلندری تعلیمات میں، خاص طور پہ آپ کی تعلیمات میں جو سب سے اہم پہلو ہے وہ محبت مشن ہے، جس پہ ساری دنیا کے اندر آپ کے مریدین بھی ہیں، اور آپ کے خلفاء بھی ہیں، اور آپ کے امیر بھی ہیں۔ حضور اس مشن کا پیغام ادبی طور پہ نثر کے اندر وہ کیا ہے جو کہ ہم تک پہنچنا چاہیے؟ پیغام محبت مشن کا محبت ہی ہوتا ہے، یہ پیغام محبت ہے، مشن محبت ہی پیغام محبت ہے، اور اس کا معنی یہی ہے کہ تمام انسان آپس میں محبت کریں، اور اس کے بعد بین المذاہب محبت ہو۔ اس کا انداز کیا ہو محبت کا، اس کا طریقہ کیا ہو؟ آپ کی ڈیلنگز ہے، آپ کا کردار ہے، ایتھکس ہیں، ایٹیچیوڈز ہیں، آپ کا ایک دوسرے کو دل سے چاہنا ہے، یعنی اگر آپ سے تعلق ہے تو خلوص سے ہے، نہیں ہو تو نہیں ہو، لیکن جب تعلق ہو تو خلوص اخلاص سے ہو۔ واہ، اچھا یہ جو خلوص اور اخلاق ہے، یہ تعلیمات کا اگر سب سے بڑا پہلو ہو تو یہ سارا کا سارا سبق آپ ویسٹ کے اندر بھی تو لے کر جاتے ہیں، وہاں تو خلوص ہے،
خلوص ہے اور ان کو بتاتے ہیں، اور ان کو جتنی ڈیولپمنٹ اس میں ہوتی ہے زبردست، بہت سارے لوگ آئے ہیں، 30 سے زیادہ لوگ وہاں سے آئے ہیں، تو اسی وجہ سے کہ ان کا ظاہری ڈیولپمنٹ جو ان کو تربیت ہے، ٹریننگ ہے، ڈیولپمنٹ ہے، ان کی واقعتاً یہ آپ نے ٹھیک کہا، جب وہ ذکر کرتے ہیں تو اس سے ان کے دل کو جو جلا اور روشنی ملتی ہے، اسی کی وہ جو روشنی ہے، وہ جو مئے عشق ہے، اسی کے اس نشے میں تو دوبارہ وہ آتے ہیں۔ اچھا شاہ صاحب، ایک آپ سے بات پوچھ رہا ہوں، بڑے ہی ادب سے، گستاخی نہیں سمجھتے ہوئے اس سے پوچھ رہا ہوں آپ سے، ہم نے جو فارنرز دیکھے، جو باہر سے آپ کے محبت کرنے والے لوگ آتے ہیں، ان کے دل میں تجسس، جاننے کا، علم کا، عاجزی کا، محبت کا سب ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خدا کو پہچانا اپنے مرشد کے ذریعے، لیکن جو آپ کے مقامی سارے مریدین ہوتے ہیں ان کی محبت آپ سے زیادہ ہوتی ہے؟ دونوں کی محبت ہے، دراصل ہماری محبت کا مقصد بھی اللہ کی محبت ہی ہے، اللہ کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ایک ناچیز لا شے سمجھتے ہوئے وہ جو سب کچھ ہے اسی کے لیے تو سب کچھ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت، اس میں جو تربیت آپ ذاتی طور پہ، آپ بہت دیر تک رات کو بھی محفل میں لوگوں کے ساتھ بیٹھے رہے، سب سے زیادہ آپ کے خیال میں آپ کس بات پہ زور دیتے ہیں، آپ کا فورس ہوتا ہے، فوکس ہوتا ہے، بچیوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، جو بحیثیت ماں اور باپ مجھے اور باقی لوگوں کو دینا چاہیے اپنی اولاد کو؟ ان کو یہ بتانا چاہیے کہ ہم کون ہیں، اگر ہم مسلمان ہیں تو مسلمان کہتے کس کو ہیں، فقط ماننے سے تو ٹھیک ہے، وہ اسلام کے دائرے میں آ گیا، اسلام پہ قائم رہنا کیا ہے یہ ان کو بتانا چاہیے، اور وہ اخلاق محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محبت، چھوٹے پہ شفقت، بڑے کا ادب۔ جب سے اس معاشرے میں یہ اصول ختم ہوا ہے کہ بڑے کا ادب نہیں، ٹیچر کا کوئی ادب نہیں، آپ بڑے ہیں، آپ سے چھوٹا کبھی ادب نہیں کرے گا، تو کر کے یہ نظام میں دیکھتا ہوں، ادب ختم ہوا ہے تو ایمان خراب ہو گیا ہے، شفقت یعنی محبت گئی تو ایمان پہ اثر اندازی ہوئی، یہ دو چیزیں آ جائیں، چھوٹے پہ شفقت، بڑے کا ادب، تو معاملہ بالکل ٹھیک ہے۔ کیا بات ہے۔ تصوف کے اندر عشق حقیقی اور عشق مجازی کے دو لفظ بڑے استعمال ہوتے ہیں، جس کو ہم محبت مشن کہتے ہیں، یہ مجازی عشق ہے یا حقیقی؟ یہ مجاز سے حقیقت کا سفر ہے، مجاز اس میں مرشد ہے، حقیقت جو ہے وہ مرشد کا باطن ہے، مرشد کا باطن ہے۔ باطن ہے، اس سے کیا مراد ہوئی شاہ؟ مجاز اس کا ظاہری چہرہ ہے اور باطن اس کا اندر کا چہرہ ہے۔ واہ، تو یہ یعنی کہ مجاز اس کا ظاہری چہرہ جس کے ساتھ وہ لگا ہے، باطن اس کے اندر کے چہرے کا سے مراد یہ ہے کہ قلب المومن مرۃ الرحمان، کہ یہ جو بندہ مومن ہے اس کا دل اللہ کا آئینہ ہے، اس میں جلوہ نور وحدت چمکتا ہے، یہ باطن مرشد ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ جیسے ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے درمیان مجاز اور حقیقت کا سفر ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، کوئی آپ کے ساتھ برا کر رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ میں آئینہ ہوں، لوگ مجھ کو ایسے ہی دیکھتے ہیں جیسے کہ وہ خود ہوتے ہیں۔ مرشد آئینہ بنتا ہے اپنے مریدوں کا؟ یہ تو اسی طرح ہی ہے کہ اس نے چاہے کوئی اچھا ہے چاہے کوئی برا ہے، اگر وہ کہتا ہے نا کہ آئینہ ہم نے دکھایا تو برا مان گئے، اگر ایسے آئینہ دکھانے لگے نا تو معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے، اچھے بروں کو لے کے سمیٹ کے تو چلنا ہوتا ہے۔ اللہ جب کرم کرتا ہے تو ایک کرن ہی اس کی کافی ہے، وہ بندہ بدل جاتا ہے۔ جنت کیا، جنت اس پہ رشک کرتی ہے۔ بات اتنی ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ جیسی غلامی چاہیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نظر محبت چاہیے، تو پھر برے بھی اچھے ہیں اور اچھے تو پھر بہت ہی غلام بھی آقا ہے، غلام آقا ہے۔ غلامی کا تصور نہیں ہے، ایک سمجھانے کے لیے کہتا ہے پہلے آپ نے اتباع کرنی ہے، آپ نے فالوور بننا ہے، ورنہ یہاں غلامی تو نہیں۔ ان سب کو پتہ ہے کہ ان کو ایز اے فرینڈ، ایز اے دوست ہم لے کے چلتے ہیں، جو سمجھ جاتا ہے ٹھیک، نہیں سمجھتا تو بس اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنا راستہ کو اور اختیار کر دیتا ہے۔ اللہ نے نظام رکھا ہے، اس کی ایک ہی جگہ 100 ایسے آتے ہیں جو دوست ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب، جو لوگ باہر سے آتے ہیں اور جو لوگ یہاں پہ مقامی آپ کے مریدین ہیں، محبت کرنے والے ہیں، ان کے مزاجوں میں آپ فرق دیکھتے تو ہوں گے؟ مزاجوں میں فرق ہے، فرق ہے۔ مزاجوں میں فرق۔ آپ کو لگتا ہے کہ علمی رجحان یا محبت کا رجحان یا قلبی لگاؤ کی زیادہ کلیئرٹی کس کو ہوتی ہے؟ جو ہے نا اپنے قول میں صادق، وہ لوگ زیادہ ہیں۔ پاکستان میں بھی بہت اللہ کا کرم ہے کہ آپ نے جملہ کہہ دیا، پاکستان میں بھی بہت اللہ کا کرم ہے کہ کچھ ایسے ہیں۔ اب آپ نے ہماری عزت رکھ لی ہے۔ عزت تو اللہ ہی دے سکتا ہے، لیکن میں نے دیکھا پاکستان میں بھی ایسے بڑے بڑے گور ہیں، بہت بہت گور ہیں، یہاں بھی ہیرے ہیں، لیکن جو عمومی طور پہ ایک سچی بات کرنا، ایکوریسی
اور جو صحیح یہ ان لوگوں میں نے دیکھا ہے، اللہ پاک ان میں اور زیادہ کرے. آمین. شاہ صاحب ان کی تربیت میں ایسی کیا چیز ہے یا ہمارے ہاں کیا فقدان ہے؟ میرے خیال میں ان کے جو ادارے ہیں، ٹیچنگ جو اسکولز وغیرہ ہیں، کالج، یونیورسٹی، وہ ان کو یہ باتیں سکھاتے ہیں. بچوں کو یہ بتایا جاتا ہے، والدین یہ شاہ صاحب کھڑے ہیں، ان کے بچوں کو میں نے دیکھا کہ صحیح ان کو بتاتے ہیں کہ نہیں بیٹا ایسے نہیں ایسے ہے. اب وہ غلط کہہ دے ہاں ٹھیک ہے، تو پھر وہ سمجھے ہاں واقعی یہ ٹھیک ہے، یا ان کی وہ منافقت یہ کریں اس کو وہ کیچ کریں گے. تو جب والدین پھر ہو کے چلیں گے تو بچے ان کو فالوور بنیں گے تو صحیح ہو جاتا ہے. یہ ظاہری تربیت ہو جائے تو باطنی جلدی آسانی سے ہوتی ہے، باطنی تربیت زیادہ آسانی سے ہو جاتی ہے. اچھا حضور، وہ پیغام جو آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں تک پہنچے، امت مسلمہ تک پہنچے، ساری دنیا اس کو سنے، وہ پیغام ایک کلندر کیا دے گا؟ وہ یہی ہے کہ جب جناب کا وصال ہوا، 25 سال ہو گئے، یہ 25واں عرس ہے، اس میں آپ بھی تشریف لائے، آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور پوری دنیا سے لوگ آئے، سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. پیغام یہی ہے کہ میں جب یہاں پہ بیٹھا تھا، محبت مشن میں نے شروع کیا، اور یہ پروگرام اس مسجد میں ہوا کرتا تھا 1000-2000 آدمیوں سے، آج اللہ کے فضل و کرم سے یہ 1 لاکھ سے اوپر تک یہ پہنچ چکا ہے. وہ پیغام ہی یہی تھا کہ پیار، محبت محبت محبت. اس نے دل میں سرایت کیا لوگوں کے، لوگوں نے سمجھا کہ یہ کیا ہے. جن کو تھوڑی سی بھی فقیر کی سمجھ آ جاتی ہے وہ کبھی فقیر سے دور نہیں ہوتے، جو نہیں سمجھتے ان کے لیے بھی دعا ہوتی ہے. وہ خود کبھی فقیر بنتے ہیں شاہ صاحب؟ ہاں، جو فقیر کو سمجھنے لگ پڑے اس کو فقیری حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے. شاہ صاحب، آپ کو کبھی زندگی میں ایسا لگا کہ یہ اب وہ شخص ہے جو کہ فقیر بن چکا اور اب میں اس کو آزاد کر دوں، یہ جائے اور اس مشن کو الگ سے چلائے؟ میں نے کئی لوگوں سے یہ کہا، ہمارے خلفاء میں سے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. البتہ میں نے ان کو مختلف جگہ پہ بٹھایا ہوا ہے، ذکر، اذکار اور دم وغیرہ وہ کرتے ہیں، وہاں سے ہزارہا لوگ مستفیض ہوتے ہیں. لیکن باقاعدہ سلاسل کا سلسلہ چلانے کا میں نے کہا بھی 3 آدمی، کیونکہ یہ ہر آدمی تو ہو بھی نہیں نا سکتا، تو یہ لاکھوں میں کوئی ایک ہوتا ہے. تو 2-3 آدمی ایسے تھے، میں نے ان سے کہا بھی، تو انہوں نے کہا نہیں ہم یہ کام نہیں کریں گے، انڈیپینڈنٹ ہم، چونکہ میں نے رکھا ہوا انڈیپینڈنٹ ہے نا، رکھا ہوا ہی انڈیپینڈنٹ ہے. وہ اب کوئی کراچی میں بیٹھا ہے، کوئی لاہور میں، کوئی کدھر، تو ان سے تو بس یہ عرس پہ آتے ہیں، یا میں جاؤں تو وہاں ملتے ہیں، یا کوئی مسئلہ ہو تو بات پوچھ لی. باقی تو وہ اپنے اس سفر میں لگے ہوئے ہیں. وہ تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ آج کیا پروگرام ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، کتنے لوگوں کو انہوں نے دم کیا اور کتنے شفا یاب ہوئے. اللہ کے کرم سے وہاں بھی میں نے دیکھا کہ اسٹریچر پہ لٹا کے لایا گیا لوگوں کو، اور واپسی بھی چل کے گئے ان کے گھروں سے، ان کے آستانوں سے. اور کوئی ان سے ہمارا وہ کمیشن یا ان سے وہ کوئی لین دین یہ قطعاً نہیں ہے. اور میرے خیال میں وہ کوئی یہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ میں نے آج تک یہ کیا ہے. واہ حضرت، آپ سے اجازت لینا کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اجازت لے کے دم کرے اور ذکر کرے؟ وہ تو اسی وقت دے دی جاتی ہے جب آپ کو کہا جائے کہ آپ لاہور میں بیٹھیں اور بسم اللہ کریں، تو بس اس دن وہ اجازت ہے. پھر وہ شعر ہے چلتا جائے، اور اگر اس کے اندر کوئی گڑبڑ ہو گئی پھر وہ گیدڑ ہی ہوتا ہے. شاہ صاحب، آپ کا پنڈال میں انتظار ہو رہا ہے. انتہائی ممنون شاہ صاحب، ماشاءاللہ، انتہائی ممنون شاہ صاحب، انتہائی ممنون. بہت شکریہ، تھینک یو، بہت شکریہ. ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ ممبر جو ہے یہ بڑا اہم ہے، کیونکہ ممبر کے ساتھ ساتھ جو آپ کے مزار ہیں، جو آپ کی درگاہیں ہیں، جو درس گاہیں ہیں، ان میں جتنی آپ کے پاس آڈینس ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس کی تربیت کا جو ایک احساس ہے وہ رکھنا مرشد کے لیے کس قدر اہم ہے. کیونکہ مریدوں کی طرف اگر آپ دیکھیں، وہ عورتیں ہوں یا بچے ہوں یا آدمی ہوں، آپ غور کیجیے کہ وہ فنافل شیخ کی طرف جانا چاہتے ہیں، وہ لباس پہننا چاہتے ہیں جو کہ ان کے مرشد نے پہنا ہوا ہے، وہ ویسی شکل دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ویسا ادب کرنا چاہتے ہیں، وہ ویسا کردار پیدا کرنا چاہتے ہیں. یہ ان کی ایمانداری ہے. لیکن مرشد کی بھی وہ ذمہ داری ہے کہ مرشد اپنے مریدوں کو جو سبق دے، جو تربیت دے،
جو ادائیں سکھائے، جو سنت سکھائے، جو تفسیر سکھائے، وہ قرآن سکھائے، یقین کیجئے اس کا بوجھ مرشد کے کندھوں پہ بہت زیادہ ہے۔ اتنی عوام دیکھ کے دل تو راضی ہوتا ہے، دل تو بڑا خوش ہوتا ہے، وہ لال ٹوپیاں دیکھ کے دل تو بڑا خوش ہوتا ہے، لال غلاف دیکھ کے گلے کے اندر پٹے ڈال کے بڑا دل خوش ہوتا ہے، لیکن یہ جو ذمہ ہے وہ ایک اس شخص کا ہے جو یہاں پہ ممبر پہ بیٹھے گا اور لوگوں کی تربیت کرے گا، کیونکہ آنے والے وقت میں جب روز قیامت ہوگا تو یہ محفل تو ایسی ہی لگی ہوگی، لیکن حساب ممبر پہ بیٹھنے والے سے کیا جائے گا۔ تجھے ممبر پہ رکھا، تو نے ان کو کیا دیا؟